रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए हम आज सूरह अल-बक़रा की आया नंबर 243 पे चलते हैं। अब पहले तो हमने पिछली जब आयतें की थी उनमें तो हमने सारे फ़ैमिली के अहकामात पढ़े थे। आज जो हम आयत कर रहे हैं उसमें हमें अल्लाह ताला ने एक किस्सा बताया है, क्योंकि देखें ये सारी आयतें ना बदर के पहले नाज़िल हुई हैं, तो बेसिकली अल्लाह ताला मुसलमानों को तैयार कर रहे थे। तो चलें, अल्लाह ताला अब हमें ये बता रहे हैं अलम तरा। जब भी कोई आयत अलम तरा से स्टार्ट होती है ना, ये तब आता है जब आप एक कोई अहम बात की तरफ तवज्जो दिलानी होती है। तो फिर अल्लाह ताला कहता है अलम तरा, यानी क्या तुमने नहीं देखा। जैसे एक होता है ना, क्या नहीं देखा आपने, तो बंदा कहते क्या ऐसा था जो रह गया। हाँ, क्या 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 मतलब आप गौर करते हैं ना, मैं क्या नहीं देखा हमने। तो क्या तुमने नहीं देखा, इसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, और तो अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर इनको ज़िंदा भी कर दिया। तो बेसिकली ये एक किस्सा अल्लाह ताला ने ऐसा वाक़या बयान किया है, या तो ये बनी इसराइल के लोग थे या कोई और कौम के लोग थे। बहरहाल ये एक ऐसा किस्सा है, ये है वाक़या हज़रत मूसा के बाद का। तो ये ऐसा किस्सा है जिसमें ये था कि वो या तो कोई जंग के डर से, सबीलिल्लाह के डर से, लड़ने के डर से लोग वहाँ से भाग निकले कि यहाँ बहुत फ़ौजों का ख़तरा है, जंग का ख़तरा है, तो वहाँ से निकल गए, या ये मामला था, या ये क्योंकि इतना क्लियर नहीं है और या अहादीस में नहीं मिलता, तो बहरहाल कुछ तफसीर में इस तरह है, या तो फिर ताऊन फैल गया था उस डर से कि वहाँ से निकल पड़ेंगे, कहीं हम मौत के डर से भाग गए और कि हम बाहर जाएंगे तो मरेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप डरने, जिसने मरना है उसको तो कहीं भी मौत आ जाती है ना, तो वो बाहर निकले तो फिर वहाँ भी मर गए। तो बेसिकली ये यूँ था कि जैसे अगर सपोज़ ताउन को भी ले लें, वहाँ के डर से भाग गए, तो ये हम अगर एक हिस्ट्री देते हैं, तो उमर के टाइम पे सीरिया में बहुत ज़्यादा ताउन फैल गया था, तो 70,000 पर डे के हिसाब से जनाजे निकलते थे। सोचिए कितना ताउन निकल गया। तो हज़रत उमर जब ये बुखारी मुस्लिम में है ये किस्सा, कि जब हज़रत उमर शाम की तरफ जाने लगे तो रास्ते में उन्हें खबर मिली कि वबा फैली हुई है। तो अब उन्हें था कि वहाँ जाएँ कि ना जाएँ ना, तो वहाँ अब्दुल रहमान बिन औफ थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते सुना है कि अगर जहाँ ऐसी बीमारी फैली हो तो वहाँ मत जाएँ, और अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो फिर वहाँ से निकले नहीं। तो हज़रत उमर जो है ना फिर वापस आ गए थे, लेकिन अबू उबैदा बिन जरहा जो थे ना, वो वहाँ शाम को मुसलमानों के लश्करों को लीड कर रहे थे, और वहाँ के थे, क्योंकि शाम उन्होंने ही फतह किया था ना, तो वहाँ पे थे, और वो बहुत आली मर्तबा सहाबी थे, और वहाँ लोग तेज़ी से मर रहे थे। तो जब हज़रत उमर को पता लगा ना, तो उन्होंने हज़रत अबू उबैदा बिन जरहा को ख़त लिखा कि मुझे आपसे ज़रूरी काम है, तो जैसे ही आपको ख़त मिले ना आप फ़ौरन आ जाइए। यानी अगर सुबह मिले तो शाम का इंतज़ार ना करें, अगर शाम को मिले, रात को मिले, तो सुबह का इंतज़ार ना पड़ें और चल पड़ें। जब उन्होंने ये ख़त खोला ना हज़रत अबू उबैदुल्लाह बिन जरहा ने, उन्होंने वापस ख़त लिखा और फ़ौरन चले हैं। तो वो चाहते थे कि इतने आली मर्तबा साहब हैं, उनको सेव कर लें, तो उन्हें समझ आ गई कि इनको उनसे क्या काम है, मतलब वो चाहते नहीं हैं कि इस जगह वो रहें और उनको वो करें। तो उन्होंने लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, सलाम के बाद आप मुझे, मतलब मैं यहाँ जो है ना अपनी उनको अकेला नहीं छोड़ सकता सबको, और मुझे पता है आपको मुझसे क्या काम है, मतलब वो समझ गए थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने, जब हाँ रब ने जो फ़ैसला करना होता है तो वो कहीं भी कर देगा। जैसे अगर इजाज़त अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी हो तो वैसे ही बच जाएंगे, तो वही उन्होंने ये करके, जब हज़रत उमर को ये ख़त वापस गया ना, तो आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दें, तो उन्होंने ये ख़त वापस ये जवाब लिख के भेजा। इसी तरह का मफ़हूम बता रही हूँ आपको। तो हज़रत उमर रोने लगे, तो सहाबियों ने पूछा क्या हुआ, क्या अबू उबैदा बिन जरह फ़ौत हो गए हैं, क्योंकि तो बीमारी फैली हुई थी ना, तो कोई पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन करीब है। जैसे ज़ाहिर बात है, जब इतनी बीमारी फैल जाती है, जैसे अब कोविड फैला हुआ था, तो कितने लोग मरते जा रहे थे और पता नहीं चल रहा था कैसे हैं। और वो इतने नेक आदमी थे कि मरते वक़्त वसीयत कर गए कि नमाज़ कायम करें, रोज़ा करें, सदका दें, हज उम्रा करें, अच्छाई का हुक्म तलकीन दें, और दुनिया में आखिरत से गाफिल ना रहें। और अगर आपकी 1000 साल की भी उम्र हो ना, देखें ये इससे ये पता चलता है कि 1000 साल की उम्र हो ना, जब मौत आनी होती है ना, तो मरना होता ही है। और अबू उबैदा बिन जराह का जनाज़ा भी मुआज़ बिन जबल ने पढ़ाया था, और उन्होंने कहा कि लोगों को कि ये फ़ौत हो गए, कि मैंने इनसे बड़ा नेक दिल और पाक साफ़ दिल, खैर ख्वाही वाला मैंने देखा नहीं है, बंदा देखा नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जब मौत आनी होती है। जैसे हज़रत सुलेमान का हम पढ़ते हैं ना कि एक बंदा खड़ा था, तो एक बंदा उसी महफ़िल में, हज़रत सुलेमान की महफ़िल में बड़े गौर से उनको देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? हज़रत सुलेमान से पूछा, ये मुझे बड़े गौर से देख रहा है। तो हज़रत सुलेमान ने कहा ये मौत का फ़रिश्ता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर कहीं आप दूर कहीं भेज दें।
تو وہ حضرت سلیمان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہوئی تھی کہ ہوائیں، معجزہ تھا ان کا، تو وہ ہواؤں سے کتنا کتنا سفر مہینوں کا دنوں میں طے کر لیتے تھے، ایک دن میں کر لیتے تھے یا شام کے عرصے تک۔ تو جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے اس کو وہاں بھیج دیا، اس بندے نے کیونکہ کہا کہ آپ مجھے وہاں بھیج دیں۔ تو جب وہ بندہ وہاں گیا تو ملک الموت بھی وہاں پہنچ گئے، اور ان سے دیکھ کے نا کیا ہنسنے لگے کہ میں تمہیں غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ مجھے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تمہاری فلانی جگہ جا کے جان قبض کرنی، اور تم یہاں بیٹھے ہو تو وہاں کیسے پہنچو گے؟ تو وہ اس میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں کیسے ہے، تو وہ الحمدللہ خود ہی اس نے کہہ دیا، یعنی موت جب پیچھا کرتی ہے نا، بندہ خود ہی اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ لوگ بھی نا اس ڈر سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 10,000 تھے، کچھ 40,000 تھے، کچھ کہتے ہیں کافی سارے لوگ تھے، تفاسیر میں ہی ملتا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکلے تو راستے میں ہی مر گئے، اور کہیں تفاسیر میں ملتا ہے کہ پھر کوئی نبی گزرے، پھر انہوں نے دعا کی اور پھر ان کو پھر یہ واپس زندہ ہو گئے، یعنی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا کہ مروؤں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، اور پھر ان کو زندہ بھی کر دیا، تو ان کی دعا کی وجہ سے۔ اور کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہ شکریں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اتنے عرصے بعد پھر زندہ ہوئے، لیکن پھر بھی وہ بات ہے نا کہ لوگ نہ شکرے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے، زندگی اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہی تھا کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ شکر گزاری بہت زیادہ، اور ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی طرف مصروفیت دی ہے۔ دیکھیں ہمارا وقت کہیں بھی گزر سکتا تھا، لیکن کہاں گزر رہا ہے؟ قرآن کو سیکھنے میں، پڑھنے میں۔ تو پھر اگر اس میں گزر رہا ہے تو سمجھیں آپ نے اپنا وقت اچھی طرح یوٹیلائز کر لیے، اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے تو اس کو اچھے سے گزاریں۔ موت تو جب آنی ہے آ ہی جانی ہے، اس سے بھاگنے کا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اپنی احتیاط کریں، خود نہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، اپنا خیال ضرور کریں، لیکن اس طرح بھاگ جانا کہ اللہ کے احکامات کہ کسی طرح بچ جائیں گے۔ 1000 سال کی بھی کسی کو زندگی ہوگی نا تو بھی اس نے مر جانا ہے، اور لوگ جو ہے نا برے اس بات کا شکر نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا قصہ سنایا ہے کہ وہ اس طرح تھے۔ تو جو بھی اللہ کی راستے میں زندگی گزارتا ہے وہ بہترین زندگی ہے۔ آیہ نمبر 244 پہ چلیں۔ اور مسلمانوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ مسلمانوں اس لیے کہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مطلب جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا مسلمان ہی ہوگا نا۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب جانتا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور علم رکھتا بھی ہے۔ تو بیسیکلی یہ دیکھیں، یہ کیونکہ بدر سے پہلے کے قصے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ مسلمانوں کو بھی تیار کریں، کیونکہ مکہ میں تو مسلمانوں کو تھا نا کہ ہمیں لڑنے کی اجازت ہو، تو اب اللہ تعالیٰ ان قوموں کی قصے سنا رہے ہیں کہ جو بھاگ گئے تھے تو ان کا بھی کیا انجام ہوا، اور جو کیونکہ موت تو آنی ہے، تو موت کی ڈر سے نا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے مت ڈرو۔ تو اس وجہ سے موت سے آپ ایسے ہی بچ نہیں سکتے۔ تو مسلمانوں کی انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے، اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ کو کبھی بھی آپ کے یوز لیس نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کس طرح کیا ہے، اور اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ تو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، کہ تم لڑنا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں کہ نہیں لڑنا چاہتے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیا 245 پہ چلیں جی۔ کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کے لیے کوئی حصہ کئی حصے زیادہ دے گا۔ قرض حسنہ کا کہاں دیکھیں، جہاں بھی زیادہ تر جہاد قتال کی آیات آئی ہیں اس کے ساتھ ہی انفاق کی، یعنی کہ قرض حسنہ کی بھی اللہ کی راہ میں دینا۔ دیکھیں کیونکہ جان بھی دینی بندوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں جو پیسے آپ نے کمائے ہوتے ہیں نا لوگوں کے لیے، وہ بھی دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے معاملات ملکوں میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، یا آپ کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی گئی ہے، جیسے مکہ کے لوگ آ جاتے تھے لڑنے، تو مسلمانوں نے کو بہت سی جنگیں ایسی کہ انہیں خبر ملی کہ وہ آرمی وہاں اکٹھی کر رہے ہیں تو آپ نے لڑنا ہے، تو پھر مسلمانوں کے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے، تو پھر یہ تھا کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں تاکہ وہ وسائل اکٹھے ہوں اور فوجی آگے جا کے اپنا دفاع کریں اور باقی لوگوں کا دفاع کریں، تو وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے، اور وہ قرض حسنہ ہے جو بھی اللہ کے دین کے لیے، سمجھ لیں جو اللہ کے دین کے لیے آپ کام کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، وہ قرض حسنہ ہے، یعنی وہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ تو جو اللہ کو قرض دینا ہوتا ہے، تو سوچیں پھر وہ جب قرض کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قرض آپ کو واپس ملے گا، تو قرض جب آپ کو واپس ملے گا تو وہ کتنا بہترین طریقے سے واپس کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو۔ تو آپ تو کسی کو $1000 دیں گے، وہ آپ کو 1000 ہی واپس کر دے گا نا، لیکن جب اللہ آپ کو واپس کرے گا تو آپ $1000 اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ $1000 تو نہیں دے گا، وہ تو کتنا گنا اس سے زیادہ کر کے دے گا۔ اس لیے سوچ کے گن کے
نہ کریں. تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا وہ پھر بے دریغ خرچ کرتا ہے. جیسے آپ اپنے بچوں پہ محبت کرتے ہیں بے دریغ خرچ کرتے ہیں, جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر تو بندہ بے دریغ کرتا ہے نا. اور یہ قرض حسنہ یہ ہے جو اللہ کے کاموں کے لیے. اب آپ دین کے کاموں میں دیکھ لیں, آج کل تو جیسے جنگیں نہیں ہو رہی, لیکن دین کے کاموں میں جو بھی لوگ دین کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں, تو آپ یا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے مدد کرنے کے لیے اگر دے دیتے ہیں تو وہ اللہ کو ہی قرض دینا ہے. تو مطلب کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی نیکی کی بات ہے, لیکن جو یہ اس طرح کا قرض ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے. وہ قرض حسنہ کہا گیا ہے اس کو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ اس کو کئی زیادہ دے گا. تو یہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ واپس کرے گا تو اس کو بہت زیادہ کثیرہ کہا ہے نا, اضعافاً کثیرہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ لوٹا دے گا. سوچیں کتنا زیادہ, جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زیادہ دے گا تو کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. ایک انصاری تھے نا, انہوں نے یہ آیت سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھ پہ رکھا اور انہوں نے کہا یہ میرا باغ ہے, یہ اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور اللہ کی راہ میں نے یہ دے دیا, اللہ کے کاموں کے لیے میں نے دے دیا. اور پھر وہ گئے اور اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو گئے, اندر بھی نہیں آئے کیونکہ وہ دے چکے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے میں نے دے دیا. اور اپنی بیوی کو وہیں سے آواز دی کہ باہر آ جاؤ, اب یہ جو ہے میں نے باغ اللہ کی راہ میں دے دیا. اور بیوی بھی اتنی نیک تھی کہ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ نے سب سے اچھا کیا. اور بچے بھی باہر آ گئے, اور کہیں یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کی جیبوں میں جو کھجوریں تھیں وہ بھی انہوں نے واپس پھینک دی کہ اب ہمارا اس باغ سے کوئی تعلق نہیں, کہ اللہ کے اس میں دے دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا مال گھٹاتا نہیں ہے, بڑھاتا ہے. اور اس لیے انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے یہ اور کشادہ کرتا ہے. یہ جو آیا ہے نا اللہ یبسط و الیہ ترجعون, واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون, یعنی کہ اللہ ہی روزی کو گھٹاتا ہے. مطلب رزق جو ہے آپ کے جمع کرنے سے نہ وہ زیادہ ہو جائے گا, نہ آپ کے خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا. جب آپ اللہ کی راہ میں کریں گے تو وہ ہمیشہ بڑھے گا. یہ تو اللہ ہی ہے جس نے زیادہ دینا تو زیادہ ہی دے دے گا, بھلے آپ جمع کریں یا نہ کریں. اور کم دینا تو اس کے رزق اگر آپ کے حصے میں کم ہی لکھا ہوا ہے تو آپ کو کم ہی دے گا. تو اس لیے آپ کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہ آپ نے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے, اور جب اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے تو پھر جب بندہ مر جائے گا اور پھر دیکھے گا کہ اس نے جو اللہ کی راہ میں دیا تو وہ کتنا اچھا اس نے سودا کیا, تو سوچیں کتنا اس کو وہ آیا. ایک حدیث پاک ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ مال میں کمی نہیں کرتا. اور ایک آدمی جو ہے نا مہار میں ڈالی ہوئی اونٹنی لایا تو اللہ کے لیے ہے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے لیے میں دیتا ہوں یہ. تو آپ اس کا مفہوم آپ کو حدیث کا بتا رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ 700 مہار ڈالی ہوئی اونٹنیاں ملیں گی. مطلب سوچیں اس نے ایک دی تھی, کتنا بڑھا دیتا ہے. یہ تو چلیں ایک انہوں نے وہ بھی بتا دی, لمٹ بھی بتا دی. جیسے روزہ ہے آپ رکھتے ہیں, اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے رکھا تو اس کا اجر میں ہی دوں گا. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے وہ کیا آپ کو تھوڑی پہ وہ کرے گا, اس کا بہت زیادہ اجر ہے جو اللہ بہت زیادہ اجر دے گا. 246 پہ چلیں. بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا, اب پھر علم ترا آیا ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ یہ ایک واقعہ سنا رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے, جو پہلے تھوڑا سا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں, جس میں 1000 سال بعد کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے. اور یہ بنی اسرائیل اس میں بدعات میں بھی پڑ گئے تھے, شرک میں بھی پڑ گئے تھے, اور ان کے دشمن ان کے اوپر غالب آ گئے تھے. قوم تھی جس کا نام عمالقہ تھا, اور اس کا ہیڈ جو ہے جالوت تھا جو بہت ہی زور آور تھا, اور یہ مصر اور فلسطین کے درمیان ان پر کہیں تھا, اور اس نے ان کے اوپر یہ لوگ کہیں تھے, اور اس نے عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے بچے قید کر لیے, عورتیں لے گیا, اور یہ پورا اجڑ گیا اور سب ان کا ختم ہو گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ان کے پیغمبر تھے, نبی تھے, ان کے نبی بھیجے ہوئے تھے ان کے پاس تھے, جن کا نام سمیول تھا یا شمعون تھا. تو یہ نبی اس طرح ہوئے تھے کہ ایک عورت بچ گئی تھی جو اس وقت پریگننٹ تھی, تو ان کا ایک بچہ پیدا ہوا, تو انہوں نے وہ کہا کہ وہ تورات سیکھے اور اس کو بیت المقدس میں رکھ دیا کہ تعلیم لے. یہ مطلب تفسیر میں ملتا ہے, حدیث میں نہیں ہے یہ. تو پھر انہوں نے تعلیم لی, اور وہ بچہ جب بڑا ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت بھی دے دی. اور یہ مطلب ان کی اس وقت کی دعا تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کے نیک کام کرے گا تاکہ ہمیں آگے سے ہیلپ ہوگی, کیونکہ وہ بالکل لٹ پٹ گئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیلوں کی طرف کی یہ سردار جو ہیں, تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. اچھا, اب یہ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ تو کے بعد کی بات ہے, یعنی ان کے 1000 سال بعد کی بات ہے,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نبی کی ہے جو آیت سے ظاہر ہے نا. اب وہ تو سٹوری پہلے جو تفسیر میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی, جو آیت میں ہے نا وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو کہانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اس بنی اسرائیل کے سردار تھے جب لٹ پٹ گئے اور جو مالکہ کا وہ سارا کچھ ان کا لے لوٹ گیا, تو کچھ عرصے بعد وہ ان کے پاس آئے اپنے نبی کے پاس, اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں, کیونکہ وہ بالکل ہی لٹ پٹ گئے تھے. تو انہوں نے تھا کہ ہم اپنی چیزیں واپس لیں. انہیں بہت زیادہ افسوس تھا اس چیز کا. کہیں کتابوں میں جیسے خود نبی بوڑھے تھے تو جنرل لڑائی کے لیے انہیں کوئی ایسا لیڈر چاہیے تھا جو ان کو آگے سے وہ کرتا. تو بیسیکلی جو نظام چلاتا اس طرح کا لڑائی والا نا, کیونکہ نبی تو دین کا بھی نظام ساتھ چلا رہے ہوتے نا, تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کرے, کیونکہ یہ اللہ کے نبی تھے. تو پھر قالا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال. تو پھر نبی جو تھے ان کے پیغمبر تھے, انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلے پہلو تہی کرو. مطلب تم تو ایسے, کیونکہ وہ ان کی بیک گراؤنڈ جانتے تھے نا, تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ آپ کو جب دیا جائے تو پھر تو تم قتال جب فرض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دے دے اور لیڈر بھی دے دے تو اور تم پھر اپنی ذمہ داری سے بھاگ جاؤ. لیکن اس کے بعد قالو وما لنا, اور پھر اس کے بعد یہ جو قالو ہے نا, یہ پھر وہ سردار کہنے لگے نہیں ہم تو ایسے نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں. تو وہ کہنے لگے ہم راہ اللہ میں کیوں نہیں لڑیں گے, جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیں گے, جبکہ ہم تو بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. اخرجنا من دیارنا و ابنائنا, مطلب ہم تو, ہماری فیملیز بھی ساری لٹ گئی ہیں. وہ مالکہ جو تھا وہ پورا ان کے اتنا ظلم کیا, اس نے سارا کچھ ختم کر دیا تھا اور ہر چیز سے فارغ ہو چکے ہیں, تو ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لڑیں گے. دیکھیں یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہوتی ہے. جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو نا, جب یہ اتنا ظلم ہو گیا, پوری فیملیز لٹ گئی, ان کا علاقہ بھی لٹ گیا, تو پھر آپ اس کے لیے لڑیں, تو وہ بھی ہے. صرف سبیل اللہ وہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کر دیں صرف ان کے ریسورسز قابو کرنے کے لیے یا اس طرح زبردستی قبضہ ظلم سے کرنے کے لیے. یہ تو اپنے لیے لڑے تھے نا, اپنی جان بچانے کے لیے, بال بچوں کے لیے, اور اس طرح یہ لڑے تھے, اپنی چیزیں واپس لے رہے تھے. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہوتی ہے. تو آگے پھر انہوں نے کیا کہا, لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا, کیونکہ انہوں نے نبی سے کہا تھا. پھر انہوں نے کتبہ آیا ہے نا اس میں, کتبہ یعنی جب کتبہ علیہم آتا ہے تو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کو کوئی آرڈر آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ کو لیڈر دے دیا جائے گا اور آپ جو ہے جنگ کریں, جنگ وہ ٹھیک ہے, پھر آپ لڑیں آگے جا کے, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے گا. تو پھر ان میں سے کچھ تو جب آ گیا نا اوپر, تو کچھ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور کچھ مڑ گئے. یعنی جب باتیں کرنا آسان ہوتی ہے, جب آ جاتی ہے بات تو پھر کرنا مشکل, یہی والا مسئلہ ہے. اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. تو ظالم کس سے کہا گیا, جو بات کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور کرتے نہیں. ایسے جیسے لوگ منتے بڑی بڑی مان لیتے ہیں اور پھر پوری نہیں کرتے. تو یہ والا مسئلہ نا کہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں, اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, تو پھر آپ کو وہ کرنا ہے. تو آپ یہ لوگوں نے بھی باتیں کی اور پھر مانا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ابھی مسلمانوں کو بدر کے لیے تیار کرنے ہیں, کہ یہ نہیں کہ اگر آپ کو ریڈی کیا جائے تو پھر آپ نے جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. جو قوم اس طرح کرتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو آگے اب 247 پہ جی آگے ان کی سٹوری چلتی ہے, اور وہ کیا ہے. اور پیغمبر جو ان کے نبی تھے سیمیول جن کا نام تھا یا شمون تھا, اور پیغمبر تھے, پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. اب جب انہوں نے لیڈر مانگا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادشاہ کون سا مقرر کر دیا تھا, طالوت. اب طالوت کون تھے, طالوت کا کچھ لوگوں کا ہسٹری میں آتا ہے طول سے ہے. طول کا مطلب ہے نا لمبے, طول دے دینا کسی چیز کو, لمبا کر دینا. مطلب وہ کافی دراز قد تھے. تو رات میں ہے کہ مطلب ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا تو مطلب یہ تب بھی نظر آتے تھے. مطلب بہت کھڑے ہوتے تھے نا تو یہ بیٹھے ہوتے تھے, لوگ کھڑے ہوتے تھے, تو بھی یہ کافی دوسروں سے مطلب بہت زیادہ لمبے تھے. یعنی لوگ ان کے کندھوں تک آتے تھے, جیسے کافی زیادہ لمبے تھے. اور یہ 30 ایئر اولڈ تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ بنی جمین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے نا, ان کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ تو سرداروں نے کیا کہا آگے, تو جو انہوں نے بتا دیا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا نا بادشاہ مقرر, تو اللہ نے مقرر کر دیا. تو سردار کیا بولے, سردار بولے قالوا ان یکون لہ الملک علینا, وہ بولے کہ اس سے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں ہو سکتا ہے, یہ بادشاہی کا مستحق ہی نہیں ہے. تو پھر وہی جو بنی اسرائیل کی عادت ہے کہ جو بادشاہ ہو نہیں سکتا, ہم سے زیادہ حقدار ہی نہیں. وہ حیران ہو گئے کہ ہم ہی حقدار ہیں, ہمیں نہیں بلایا. اور کیوں, وجہ کیا بتائی, وجہ بھی دیکھیں آگے کیا بتائی. اس کے پاس
تو بہت سی دولت بھی نہیں، وسعت بھی نہیں، بہت سا مال نہیں، مطلب ان کے پاس مال نہیں، مطلب یہ امیر نہیں، ہم تو امیر ہیں، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی مکہ والوں کو یہی پرابلم تھی کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا، ہمارے پاس اتنی لیڈرشپ ہے، ہم یہ، اور ان کو کیسے نبی بنا دیا، اور ان کو یہ تھا اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا، یعنی ان کا پیرامیٹر کیا تھا؟ مال، مال نہیں ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے لیڈر بن سکے۔ تو پھر ان کے پیغمبر نے ان کو کیا کہا؟ قال ان اللہ، جب پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تمہارے پہ فضیلت دی ہے، اللہ نے اس کو تمہارے پہ فضیلت دی ہے، کس طرح سے؟ پہلی بات علم سے، دوسری بات جسم سے۔ ایک تو وہ بڑے، پہلے میں نے بتایا آپ کو، طالوت ان کا نام تھا، تو وہ بڑے ایک ٹال لمبے آدمی، چوڑے آدمی تھے، مطلب اس طرح سے بھی مضبوط بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر بھی، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ علم، مطلب ان کو ذہنی قوت بھی دی، ان کو وہ نالج بھی دیا تھا کسی بھی کام کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو آگے جنگ کرنی تھی نا، لڑنے کے لیے، جنرل بننے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے آپ کے اندر وہ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے کہ آپ میں وہ سارا نالج بھی آپ کر بھی سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز ان کے اندر دی ہیں کہ وہ اس پہ کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ لیڈر نہیں بن سکتا، ہر بندہ پوری نیشن کو آگے لے کے نہیں جا سکتا، تو وہ یہی انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان میں یہ کوالٹیز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیا ہے۔ صرف یہ مال تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن لیڈرشپ کوالٹیز ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، تو یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم بہت سا بخشا ہے، اور تنتوش بھی ہے، مطلب جسم بھی بہت اچھا دیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہ بخشے، وہ بڑا کشائش والا ہے اور واسع علیم ہے، تو اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے نا، جب اللہ تعالیٰ نے ہی بنانا ہے تو اللہ جس کو چاہے گا بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ کون اس قابل ہے۔ اب آگے چلیں، آگے کیا ہوا جی؟ 248 میں ابھی وہی کہانی چل رہی، اور پیغمبر جو ان کے نبی تھے نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے۔ اب جو کیونکہ ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، اتنے عام سے آدمی ہیں، اور ان کو کیسے ہمارے اوپر بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر نے ان کو کہا کہ میں بھی ان کو کوئی وحی آئی ہو کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا۔ اچھا، یہ صندوق جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ تو بیسیکلی اس میں کیا ہے؟ تابوت السکینہ، تو بیسیکلی ایک صندوق ہے۔ میں تابوت کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک اس کی لینتھ 2.5 فٹ ہے، اور ہائٹ اور وڈتھ جو ہے 1.5 فٹ ہے۔ تو یہ ایک باکس ہے جس میں ان کا خیال ہے بنی اسرائیل والوں کا کہ یہ تابوت سکینہ ایک باکس ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا ہے، اور ویسے یہاں آیا بھی ہے کہ اس کے اندر تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں کہ موسیٰ و آل ہارون کی چیزیں ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی موسیٰ اور ہارون کی چیزیں، جیسے سمجھ لیں تورات کی تختیاں اوریجنل والی، اور اس کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ کی عصا ہے، اور بھی تبرکات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ من و سلوہ میں سے جو سویٹ ڈیزرٹ نہیں آتی تھی، اس کا بوتل میں وہ ہے، بوتل بھی ہے اس کی، تو مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو وہ یہ لوگ اس کو اتنا وہ رکھتے تھے، جب اس بندے نے حملہ نہیں کیا تھا نا، جو یہ جالوت کی قوم تھی، انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا، ان کو قبضہ نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے یہ ہر جگہ اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، یعنی کہ کہیں عبادت بھی کرتے تھے، اس کو آگے رکھتے، بہت اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے تھے، تو مطلب اس کو ہر جگہ آگے رکھتے تھے، کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے تھے آگے رکھتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا وہ ہے۔ تو جب یہ حملہ ہوا تھا نا ان کے اوپر، تو وہ تابوت بھی وہ قوم ساتھ ہی لے کے چلی گئی تھی ان کی، تو یہ ان کے لیے بہت ہی غم کی بات تھی۔ اب تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مسجد اقصیٰ کے نیچے کہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسجد اقصیٰ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں یہودی، تو بیسیکلی وہ ساتھ ہی لے گئے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کیونکہ تم اس کو اتنا پاکیزہ سمجھتے ہو، تو وہ فرشتے لے کے آئیں گے اور یہ تمہیں مل جائے گا۔ اور یہ ادھر سے یہ تھا کہ یہ جو املیکا قوم تھی، جو نیشن تھی جالوت کی، جب انہوں نے تابوت لے کے گئے تھے نا، تو ان کو پتا تھا یہ ان کو بہت پریشر سمجھتے تھے، تو وہ جہاں رکھتے تھے نا، وہاں کہیں بیماری پھیل جاتی تھی، ایسی مصیبت آ جاتی تھی کہ وہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تابوت تو ہمارے لیے نا بالکل بھی ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، 2 بیلوں کے ساتھ وہ کے اوپر پیچھے ان کے جو ہے وہ تابوت رکھا، آگے 2 بیلوں کو رکھا، اور جو کوچوان ہوتا ہے جو اس کو چلانے والا، وہ نہ دیا، اور ایسے ہی بیلوں کو ہانک دیا کہ چلو بھئی اب جہاں مرضی اس کو لے جائے، ہمارے کام سے نہیں، ہمارے علاقے سے دور لے جائے۔ کچھ ہسٹری میں آتا ہے جیسے فرشتے ان کو اس بیلوں کو گھیر کے جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، تو حضرت طالوت بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہیں ان کے پاس آ کے اس نے یہ صندوق رکھ دیا، یعنی وہ فرشتے ہی ہانک کے لے آئے تھے۔ کچھ ان میں ہمیں یہ ملتا ہے تفسیر میں، جیسے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور فرشتے دونوں وہ تابوت اوپر سے آسمان سے نیچے لے کے آئے، ان کے سامنے آ کے رکھ دیا تاکہ ان کو واضح طور پر نظر آ جائے۔
جو یہ ہے نا کہ ملائکہ لے آئی یا اس طرح ملائکہ لے آئی، یا ظاہر سی بات ہے جب وہ بھی بیل خود تو نہیں پہنچ گئے ہوں گے نا، یہ بھی فرشتوں کی اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ ان کو یہاں لے کے آئے، جس میں یہ ہارون اور موسیٰ کی چیز تھی۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہ اس کو ڈھونڈتے پھرے تھے، ان کو کہیں سے بھی ملنا نہیں تھا، وہ تو بیل ہانک کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے لے، تو اللہ تعالیٰ ہی تھے جن کو ادھر ہی رکھتی۔ بعض وقت ہوتی ہے نا نبیوں کی برکات تو ہوتے ہیں، جیسے حضرت خالد بن ولید تھے، وہ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں ایک بال رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ جو صحابی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بہت متبرک جانتے تھے، اور نبیوں کی چیز تھی تو وہ شاعر اللہ ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے ظاہر سی بات ہے عصا جو ایسی تھی جو سانپ بن جاتی تھی بڑی چیز سے، تو یہ اس کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ تو اس طرح وہ ان کے پاس آ گئے اور پھر انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہاں تک ان کا یہ ہے کہ، اور ابن عباس کا کہنا ہے کہ فرشتے لائے سب کے سامنے، ان کی تفسیر کے مطابق یہ اسی طرح تھے۔ اور اس طرح پھر اب طالوت جو ہیں یہ سارا کچھ دیکھ کے یہ لشکر لے کے اب آگے چلے۔ اب آگے کیا ہوا؟ تو کیونکہ وہ آئے بنے ہی جنرل اس وجہ سے تھے نا کہ وہ ان کو وہ آزادی دلائیں گے اپنے ملک سے، اپنی چیزوں سے۔ تو پھر اب جب 249 ہوا، غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوئے تو اس نے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ آزماتا تو ہے، تو راستے میں بھی آزمائش ہے کہ کون ٹھیک ہے، کون صحیح آگے تک چلے گا اور کون نہیں چلے گا۔ تو نہر سے جو آزمایا، کیونکہ سفر لمبا تھا، بھوک پیاس بھی تھی، تو انہوں نے آزمائش یہ تھی کہ جو شخص اس سے پانی پی لے گا تو وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ میرا نہیں ہے، اور جو وہ نہ پیے گا وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پی لے۔ دیکھیں یہ آرمی جا رہی تھی، تو بہت زیادہ آپ چلتے چلتے پانی پی لینا تو آپ اتنے زیادہ اوور ہو جاتے ہیں کہ پھر چلنا اور کام کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ روزہ کھول کے بہت پانی پی لینا تو آپ کو تراویحیں پڑھنی، نماز پڑھنی مشکل ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہی والا مسئلہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے کیا۔ دوسرا ان کی کیوں ان کو یہ آزمائش میں ڈالا، کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ کمانڈر کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کی عادتیں ہی ایسی تھی کہ آدھے رستے چھوڑ جاتے تھے، تو یہ کہ یہ کتنی ان کی کہنا مانتے ہیں، ٹیسٹ بھی تھا نا، کتنا کہنا مانتے ہیں، کتنا ڈسپلن ہے ان میں۔ دوسرا یہ کہ صبر ان میں ہے کہ نہیں، اگر کسی چیز سے ان کو روکا گیا ہے تو یہ کتنے ڈٹرمنڈ ہے، کیونکہ آگے والا کام بہت امپورٹنٹ تھا، تو یہ اس میں صبر کرتے ہیں ابھی کہ نہیں کرتے، کہ ابھی سے ہی ٹریننگ ان کی ایسی ہے کہ مطلب کسی چیز پہ ان کو صبر نہیں ہے، ذرا سی نیڈ پڑی ہے تو پھر یہ آرام کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ان کو احساس دلانا تھا، اور یہ لیڈرشپ کو کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آرمی والے میں بھی دیکھیں کتنی سخت ٹریننگز ہوتی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ مشکل میں پڑتے ہیں تو کیا آپ اس کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ عام آدمی کا کام تو نہیں ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آگے گئے تو پھر ہوا کیا، جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی بھر کے پی لیا، تو سب نے پانی پی لیا اور سنی نہیں ان کی بات، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا تھا۔ تو پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر پار گئے، تو مومن لوگ یعنی بس اتنے ہی آگے گئے جنہوں نے تھوڑا سا پانی پیا، تو باقی تو وہیں ڈھیر ہو گئے، آگے ہی نہیں جا سکے۔ تو جو انہوں نے کہا تھا نا وہ میرے ساتھ نہیں ہے، تو وہ آگے نہیں گئے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 313 ہی تھے جو بچ گئے، باقی مطلب یہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے، لیکن جو باقی رہ گئے تھے وہ بس 313 ہی تھے، جو جیسے کہ بدری صحابی تھے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ایک سینیریو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے نا، تو جب اللہ کے دین پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، بے شک آپ تھوڑے ہی کیوں نہیں ہوتے، لیکن ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ جیت جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ جیسے مقداد بن اسود تھے نا، تو ان سے جب انہوں نے یہ بات سنی نا، وہ کہتے ہیں کاش یہ میں نے کی ہوتی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو موسیٰ کی قوم نے کیا کہ واپس مڑ جاتے تھے، ہمیں جیسے آپ کہیں گے نا، جہاں جو آپ کہیں گے ہم وہیں کریں گے۔ اور سعد بن معاذ نے کہا اگر آپ اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے نا تو ہم بھی پیچھے اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، مطلب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے تھے۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ اور صحابیوں میں کیا فرق تھا۔ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ بورن مسلم تھے نا، مطلب بنی زمین سے چلے آ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس پہ فخر بھی کرتے تھے، بہت نبی آئے ان کے اس میں آئے ہوئے ہیں۔ اور صحابی شعوری مسلم تھے، وہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئے تھے، وہ دین کو اچھے سے سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے نہیں تھے بس مسلمان چلے آ رہے تھے، جب مرضی کا تھا کر لیتے تھے، جو نہیں وہ نہیں کرتے تھے، جو آج کے مسلمان کا کام ہے، جو کرتے ہیں نہیں کرتے، جبکہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، جو ہے وہ آپ پورا کریں۔ اچھا جب انہوں نے اب پار کر لیا جی، وہ جو تھے ان کے ساتھ نہر پار گئے، تو کہنے لگے کہ آج ہم بھی جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جب انہوں نے سامنے دیکھا کہ جالوت کی لشکر ہے
تو آمنا سامنا ہو گیا، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے بہت طاقتور آدمی تھا، جالوت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 10 فٹ قد کا تھا اور پہلوان تھا اور اتنا آرمر سے بھرا ہوا تھا کہ صرف اس نے اپنی 2 آنکھیں کھولی ہوئی تھی، باقی سارا اس کا آرمر تھا، سر پہ بھی لوہے کی ٹوپی اور سارا کچھ۔ تو جب یہ آمنے سامنے ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے میں تو طاقت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ جو پانی پی کے آئے تھے وہ ساتھ آئے تھے تو وہ رک گئے، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 313 لوگ میں سے کچھ کہنے لگے کہ ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں، جیسے اتنے زیادہ ہیں، جیسے مطلب ہر صحابی بھی تو دیکھیں حضرت ابوبکر کے لیول کا نہیں ہے، حضرت عمر کے لیول کے، ڈفرینٹ ایمان کا لیول ہوتا ہے نا، تو انہوں نے جب دیکھا ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ فوج کو، تو وہ کہنے لگے ہمارا تو ان سے مقابلہ نہیں۔ اور جو لوگ یقین رکھتے تھے ان میں سے جو ایمان والے مضبوط تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے روبرو حاضر ہونے سے وہ ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے اب کو تو ملاقات کرنی ہی ہے، خاص طور پہ یہاں لفظ آیا ہے کہ ملاق اللہ ہی، تو مطلب اللہ سے ہم نے ملاقات کرنی، یعنی مرنا تو ہے ہی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اور بہت ایسا ہوا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے زیادہ پہ غالب ہو گئے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ کی کہانی بھی تو ایسی ہے، بنی اسرائیل انہی کی جنریشن سے چلے آ رہے ہیں نا، تو وہ ان کی کیا کہانی ہے؟ ان کی بھی تو یہی کہانی ہے کہ تھوڑے سے لوگ تھے، دریا پار کر گئے، اللہ کی مدد آگے، ورنہ پیچھے فرعون کی کتنی فوج تھی، لیکن وہ سب ڈوب گئے۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو آپ ہمت کرتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ اب وہ فوج آ گئی تھی، اب وہ دریا میں نہ کودتے اور ایسے بیٹھ جاتے کہ کوئی نہیں ہم اب واپس ہی چلے جاتے ہیں، ہم یہ آ گئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، ہم تو ڈر جاتے ہیں ہم۔ لیکن وہ پھر حضرت موسیٰ پہ انہوں نے ٹرسٹ کی، حضرت موسیٰ نے عصا ڈالی اور پھر وہ آگے چلے گئے دریا پار کر کے، تو اللہ کی مدد تھی نا وہ تو خاص۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کہ ہمیں تو بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے ہو گئے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ کی اس کی وجہ سے، اور آگے اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب معاذ صابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، یعنی کہ جو اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، جو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے حالات دیکھا تو اللہ کی مرضی کے خلاف چل پڑا، لیکن آپ صبر کریں اس چیز سے کہ اللہ آزما رہا ہے، تو آپ ثابت قدمی سے رہیں گے تو آگے آپ نکل جائیں گے۔ آگے دیکھیں جی آیا 240-50 پہ دیکھیں، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو پھر آگے کیا کیا دیکھیں، پھر انہوں نے کیا کیا، دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بدر کے مقام پہ بیٹھ پہنچے تھے نا، پھر انہوں نے اتنی دعا کی تھی، تو دعا کی، دیکھیں دعا کے بغیر کوئی معاملہ نہیں چلتا، تو انہوں نے دعا کی، اے پروردگار ہم پر صبر دہانے کھول، یعنی ایسے کھول کہ ہم پر صبر انڈیل ہی دے، بہت صبر دے ہمیں، اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ کے ہم لڑ سکیں اور ان پہ کفار پر فتح یاب ہو سکے اور اس قوم پر فتح کر سکیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ہمت دے، صبر دے، ہمت دے، دلیری، تکلیف، اس جذبہ دے کہ ہم ان سے لڑ سکیں، قدم جما کے اور پیچھے نہ ہٹیں اور فتح لے سکیں۔ دیکھیں اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب اللہ سے مانگیں گے آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتے ہیں نا۔ جب آپ کہیں آپ زیادہ ہو نمبر میں، کم ہو، وہ میٹر ہی نہیں کرتا، میٹر کیا کرتا ہے؟ میٹر کرتا ہے اللہ کی مدد۔ ہمیشہ فتح تبھی ہوتی ہے جب اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ 251 پہ چلیں جی، تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کی ہزمیت دی، تو مطلب اللہ نے مدد کی اور طالوت اور اس کے ساتھیوں نے ان کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اب اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کو کچھ چاہا سکھایا۔ اب یہ حضرت داؤد کہاں سے آ گئے ہیں بیچ میں سے؟ دیکھیں حضرت داؤد کا معاملہ یہ ہے، کچھ ہسٹریز میں ملتا ہے داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہ کیسے؟ حضرت داؤد کا یہ سین ہے کہ جی وہ کچھ کم عمر کے لڑکے تھے، اور 6-7 بھائیوں میں نا سب سے چھوٹے تھے اور شیفرڈ تھے، وہ اس لشکر میں نہیں تھے ان کے جو 313 والے میں ہیں، یہ کہیں ہسٹریوں میں ملتا ہے۔ اور وہ لیکن نشانے باز تھے، مطلب ایک غلیل سمجھ لیں، جو اس میں پتھر ڈالتے تھے اور مارتے تھے، کبھی بھیڑیا آ جاتا تھا تو اس کو مارتے تھے نا، تو پتھر اس کے دماغ کے آر پار ہو جاتا تھا، تو مطلب ان کا نشانہ اتنی سپیڈ سے مارتے تھے کہ ان کا نشانہ ایسے تھا کہ اس کا بھی برین نکل آتا تھا بھیڑیے کا، مطلب بہت ان میں طاقت سے مارتے تھے، بہت اچھے طریقے سے نشانہ ڈالتے تھے۔ تو جب وہ وہاں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی جالوت کے سامنے لڑنے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جیسے ڈر رہے تھے نا سارے کہ کیسے ہم آگے جائیں، کیونکہ اتنی زیادہ فوج تھی۔ تو انہوں نے کہا میں اس کو وہ کرتا ہوں، تو یہ طالوت کے سائڈ سے یہ نکلے، یہ وہاں ویسے ہی آپ پہنچے تھے تو یہ نکلے، تو جالوت نے جب ان کو دیکھا تو ہنس پڑا کہ یہ مطلب یہ اتنے لمبے اونچے بھی نہیں تھے اور لڑکے سے تھے، بالکل اتنی عمر کے بھی نہیں تھے، میچور بھی نہیں تھے، بچے سے تھے، مطلب بالکل بچے بھی نہیں تھے، یعنی مطلب
سمجھ لیں کہ اتنے بڑی عمر کے بھی نہیں تھے، ینگ تھے کافی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی گلیل نکالی، وہی جو نکالتے تھے، اور اس میں انہوں نے وہ پتھر ڈالا اور سیدھا نشانہ اس کی آنکھوں میں مارا، اور اس کی اتنی سپیڈ سے مارا کہ اس کے دماغ کے آر پار ہو گیا اور وہ نیچے گر پڑا، اور انہوں نے پھر اس کی گردن اٹھاڑی۔ اس کی فوج نے جب یہ دیکھا کہ ان کا تو ایک بندہ اتنا اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے وہ فوج اور ہمارے لیڈر کا یہ حال کر دیا، جو اتنا زیادہ ڈھکا چھپا ہوا بھی تھا، بڑا بھی تھا اور ڈھکا چھپا ہوا بھی تھا آرمرز میں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو، پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ قبضہ دے دیا۔ جو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبضہ دے دیا، بادشاہی دے ڈالی۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی کس طرح دی کہ طالوت جو وہاں پہ لیڈر تھے، تو ان بادشاہ تھے، تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دی، جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی بخشی، یعنی سمجھ بھی دی، نبوت بھی دی، حکمت دی، یعنی نبوت دی، اور علم بھی دیا۔ تو اور علم بھی تھا ان کو، جیسے وہ ذرا بناتے تھے اور لوہا بھی ان کے ہاتھ میں مولڈ ہو جاتا تھا، کہ نبی تھے نا، نبیوں کے پاس معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتے، مطلب لفسادت الارض، یعنی کہ اللہ اگر اس طرح ظالموں کو برباد نہ کرتا نا، ہٹاتا نہ، جیسے فرعون کو بھی ختم نہ کرتا اور اس کو بھی ختم نہ کرتا، تو کتنے لوگوں میں فساد پھیلا رہا تھا، اور کتنا فساد لوگوں کو فساد کر کے دیکھیں، ان پہ بھی ان کے علاقے میں قبضہ کر دیا، ان کے عورتوں بچوں کو لے گیا، اور اس طرح ظلم ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ ظالموں کا جڑ سے صفایا کر دیتا ہے۔ ابو جہل کا بھی کیسے صفایا ہوا ہے بدر کے مقام پہ، تو اللہ نا ظالموں کا جڑ سے صفایا کر دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل لفظ ہوا ہے نا، یعنی بہترین صفت ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ فضل سے ان کو وہ کر دیتا ہے، اور اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک سچے مسلمان کی وجہ سے جو اس کی اولاد، اس کی اولادوں کو اولاد، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر پہنچا دیتا ہے۔ جب نیک لوگ ارد گرد ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ خیر پہنچاتا ہے۔ اس لیے اچھی کمپنی میں رہنا چاہیے۔ جب آپ اچھی کمپنی میں رہتے ہیں تو ان کی خیر بھی آپ کو پہنچتی رہتی ہے۔ آیا 252 میں دیکھیں جی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو پچھلی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ سچائی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی نا، تو مکہ میں تھے، عرب تھے، یہ تو اہل کتاب میں، تورات میں، ان کی کتابوں، کئی اسرائیلیوں کی کتابوں میں ہوتے ہیں، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جو باتیں بتائیں جو سچ تھیں، انہوں نے تو کچھ چینج بھی کر دی تھی نا، یہ حقیقت واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر ہی بنایا ہے، مطلب آپ رسولوں میں سے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ واقعات بھی بتا رہا ہے اور یہ سارے معاملات بھی بتا رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے یہ کر لیا ہے جی آج، تو یہ پارہ نمبر 2 ہم نے ختم کر لیا۔ پھر ہم کل سے جو نئی انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ سنیں گے تو وہ پارہ نمبر 3 کی ہوگی۔ تو بیسیکلی اس پارے میں ہم نے پورا امت وسطیٰ کا پڑھا ہے، ہم نے بہت سے لاس پڑھے ہیں، نیکی کیسے کرنی ہے، آیت بر بھی تھی، قصاص کے بارے میں، روزے حج کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھا ہے، وصیت میں خرچ کہاں کرنا چاہیے، نکاح اور طلاق کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قوموں کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں ہوتی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتی ہیں۔ تو چلیں جی، یہ یہاں تک ہی ہے آج، تو کل انشاءاللہ ہم آگے پارہ نمبر 3 سٹارٹ کریں گے۔